बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके पास उर्दू ग्रामर का जो आपका उर्दू का पेपर होने जा रहा है उसका तो हम लेक्चर लगा चुके हैं। उसमें हमने आपको बता दिया कि मेजॉरिटी चीज़ें आपको कहाँ से क्या क्या आएगा। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम इल्म बदी सनतें आपने सुनी हुई हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 3 से 4 नंबर के MCQs आएंगे आपको इल्म बदी से, और कम से कम भी आपके पास 3 नंबर का हिस्सा क्वाइज में शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव में कोई सनत आपसे पूछेगा और वो बोलेगा इस सनत के बारे में आप लिखें। अब ऐसा है बच्चे, इल्म बदी के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए होता क्या है। इल्म बदी के जो लफ्जी मानी है ना, बनाना या नई चीज इजाद करने के, बनाना या किसी चीज को बनाना या कोई नई चीज इजाद करना, कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। डेफिनेशन क्या है, बड़ी प्यारी सुनिएगा बच्चे, बुक को छोड़ दें। कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे कलाम खूबसूरत नजर आने लगे, जिससे कलाम अट्रैक्टिव नजर आए, उसको हम इल्म बदी का नाम देते हैं। ठीक है जी। कलाम में जब शायर अपने कलाम में बहुत सारी ऐसे बातें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब देखें, शायर एक शेर लिखता है, काटा है हमने 365 गमों का साल। 365 गमों का साल, दैट मींस कि देयर आर 365 डेज इन वन ईयर, एंड उसको हर रोज नया कोई गम होगा। उसने कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कहा कि 365 गमों का साल, शाम तुम्हारे बिन आती है, अपने आप से गिन आती है। दैट डजंट मीन कि उसको गिन आती होगी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शायर कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जिससे कलाम खूबसूरत नजर आने लगे, उसको हम इल्म बदी का नाम देते हैं। समझ आ गई बात की। अब ऐसा है, इसकी 2 टाइप है, सनाए लफ्जी, नाम से ही पता लग रहा है बच्चे, और सनाए मानवी। कोशिश करेंगे सिर्फ वही चीज पढ़ाई जाए जो आपके बोर्ड के आइटम में मौजूद है। सनाए लफ्जी और सनाए लफ्जों में जो तब्दीली आ जाए सनाए लफ्जी कहलाता है, मानी में कोई तब्दीली आ जाए उसको सनाए मानवी कहते हैं। सनाए मानवी की एक इकसाम हम पढ़ेंगे, कौन सी? सन्नते एहाम। सन्नते एहाम। इसके अलावा मानवी की हम इसकी सन्नत सनाए लफ्जी की हम एक इकसाम पढ़ेंगे, सन्नते एहाम। मानवी की हम सारी इकसाम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपके बोर्ड के आइटम में यही चीज मौजूद है, सन्नते एहाम, सनाए लफ्जी की ये इकसाम है। ठीक है। अब सुनिएगा बच्चे, एहाम बेसिकली क्या चीज है? वहम से निकला है। एहाम नाम से पता चल रहा है वहम। ठीक है जी। मेरा इल्हाम होता था, मेरा वजदान कहता था, ये छठी हिस्स जो होती है मुझे अक्सर ये कहती थी, तुम्हारे ख्वाब ऊंचे हैं तुम मेरे हो नहीं सकते। सन्नत एहाम कि जिसमें शायर कलाम में शायर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जिसका लिटरल मीनिंग कोई और हो, लेकिन वहम हो रहा हो आपको यार कि यार इसका मतलब ये है। अब एक शेर है, आप मतलब सन्नत एहाम में शायर ने एक शेर इस्तेमाल किया, लिखता है, हिजर में घुल घुल के मैं आधा हो गया, हिजर में घुल घुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। अब आप इसको पढ़े होंगे क्या? मूसा, लेकिन मूसा ये कह रहा है ले मसीहा अब मैं मोसा हो गया। मो बाल, सरकार के मोह मुबारक हम पढ़ते हैं, जिनकी सारी मोह को कहा जाता है बाल, और सा उस जैसा, उसकी तरह। हिजर में गुल गुल के अब मैं आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मोसा हो गया। कहता यार हिजर ने मेरा इतनी मुझे फेरे लगा दिए, इतना मुझे कमजोर कर दिया कि मैं अब इतना कमजोर हो चुका हूं जितने के मेरे बाल हैं। बाल इंसान के कितने कमजोर होते हैं। तो उसने क्या मिसाल, आपको ये मूसा नजर आ रहा है, बट ये वहम है आपका कि ये मूसा है। ये आपका, इसका मतलब क्या है? मोसा। मो का मतलब बाल, सा की जैसे, की तरह। ठीक है। मो का मतलब आपका क्या होता है? बाल, और सा का मतलब की तरह, के जैसे। ठीक हो गया। इसके बाद आपने बाकी जो मिसाल उस करनी है, सन्नतें करनी है, सन्नतें मान सनाए मानवी के लिहाज से आपने करनी है। सन्नतें तकरार सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। तकरार, आप देखें बात अपने कलाम में ना आप इस्तेमाल करते हैं, यार मेरे साथ तकरार मत करो। ठीक है। शायर अपने शेर में या शायर अपने कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जिसको बार बार दोहराया जाए, उसको सन्नते तकरार कहते हैं। शायर ने लिखा, ठीक है जी, इनकार सा मजा इकरार में कहां, शौक बढ़ता है
ان کی نہیں نہیں سے, شوق بڑھتا ہے ان کی نہیں نہیں, تکرار ہو رہی ہے سر, 2 دفعہ ایک بات لکھی جا رہی ہے. پھر شاعر نے لکھا, ٹھیک ہے جی, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے 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 آتے. اب یہ اس میں تکرار کر رہا ہے, 2 لفظوں کو وہ بار بار جوڑ ہے, اس کو صنعت تکرار کا نام دیتے ہیں. پھر صنعت تضاد, تضاد کا مطلب ضد, ضد کا مطلب الٹ ہونا. ماں کہتی پتر کھانا کھا لو, بیٹا ضد کرتا ہے میں نے نہیں کھانا. تو سادے سے لفظوں میں بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ شاعر اپنے شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں, جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں. ٹھیک ہے جی, ضد ہے. جیسے اب وہی شعر دوبارہ پڑھ لیں, انکار سا مزہ اقرار میں, انکار اقرار ضد ہے نا, ٹھیک ہے, انکار سا مزہ اقرار میں کا, شاعر ضد کر رہا ہے. انکار سا مزہ اقرار میں کہا, شوق بڑھتا ہے ان کی نہیں. اس میں 2 صنعتیں ہیں. آپ کے پاس یہ شعر آئے نا, پوچھا جائے اس میں کیوں کون کون سی صنعت ہے, اس میں تکرار بھی ہے, اس میں تضاد بھی ہے. انکار سا مزہ اقرار میں کہا, انکار اقرار آپس میں 2 اپوزٹ چیزیں ہیں. صنعت تضاد آتے مطلب شوق بڑھتا ہے ان کی نہیں نہیں سے, اور نہیں نہیں آپ کے پاس صنعت کیا ہے, تکرار آ جاتی ہے. اس میں شعر میں 2 صنعتیں ہیں. آپ کو شعر آ سکتا ہے اور پوچھا جائے گا کہ فائنڈ دا صنعت, اس کی آپ صنعت کو فائنڈ آؤٹ کریں, تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنی پڑ سکتی ہیں. صنعت تعلیل, تعلیل ادھر سننا, دیکھیں نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے, تعلیل, علت, وجہ, علت, تعلیل, علت, وجہ. ٹھیک ہے, شاعر شعر میں ایسی کسی چیز کی ایسی وجہ استعمال کرے جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, صنعت تعلیل کہتے ہیں. میری بات سمجھیے گا, ہم نے پڑھا, اس میں ہم نے شعر پڑھا تھا مومن, اس کا حیدر علی آتش کا فرسٹ شعر میں, پنجاب کی بک ہوتی تھی, وہ لکھتا تھا, میری طرح سے ماؤ مہر بھی ہیں آوارہ, میری طرح سے ماؤ مہر بھی ہیں آوارہ, کسی حبیب کی کیا یہ بھی جستجو کرتے. ماؤ مہر, اس نے کہا جی سورج چاند میری طرح لوفر ہے, چلے جس طرح میں لوفر ہوں یہ بھی لوفر ہے, یہ بھی کسی حبیب کی تلاش میں, ایک صبح آ رہا ہے ایک شام آ رہا ہے, ایک صبح آ رہا ہے, یہ کسی کی تلاش میں آ رہے ہیں. مطلب لوفر کا لفظ یہ نہیں کہ میں نے اس لیے استعمال کیا, اس نے شاعر نے یہ بات بولی کہ میری طرح سے ماؤ مہر بھی ہیں آوارہ. آوارہ کا معنی پھر آپ خود تلاش کر لیں کیا ہوگا. میں نے وہ لٹرل میننگ کو بتایا ہے جو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں. یار تم ہر جگہ کھڑے ہوتے ہو, تم ہر جگہ پائے جاتے ہو, دیٹس مین یو آر آوارہ نا, ٹھیک ہے, آپ لوفر ہو سادہ سے لفظوں میں. تو اس نے کیا کہا, اب اس نے ایک ایسی ریزن استعمال کی جو اصل میں اس کی وجہ نہیں تھی, جو اصل میں اس کی وجہ نہیں تھی. اس کو صنعت تعلیل کا نام دیتے, اس کو صنعت کس کا نام دیتے ہیں, تعلیل کا نام دیتے ہیں, علت کا نام دیتے ہیں. پھر اس کے بعد صنعت تلمیح, تلمیح موسٹ امپورٹنٹ صنعت, یہ بہت پوچھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, کسی مشہور تاریخی واقعے قصے کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے. یہ بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی, اور میرے اقبال کا بڑا پیارا شعر لکھتا ہے, بے خطر ہی کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یار آپ نمرود نے برسوں کی آگ لگائی ہوئی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی, اور عقل سوچ رہی یار یہ کام ہو کیسے گیا, عقل روک دیے عشق آنکھ دائے متھا یار نو ٹیکنا چاہیے. عقل اور عشق آپس میں بیر ہے, بیر کا مطلب دشمن ہے, ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہے. جو بات یہ کہتا ہے کرنا ہی ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی, یہ ایک دوسرے کی ازلی دشمن ہے, ان کا آپس میں بیر چل رہا ہے, دشمنی چل رہی ہے. بنانے والے نے ان کو بنایا تو وہ ایسی ان کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ یہ کسی پوائنٹ پہ گٹھے, یہ یکجا نہیں ہوتے ایک پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے, تو عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اقبال کہتا ہے عقل سوچیے یار کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں اتنا پاگل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ برسوں لگائی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دے. ٹھیک ہے, اقبال وہاں پہ بیٹھا ہوا سوچ رہا, اب ید بیضا, ٹھیک ہے جی, ید بیضا
آپ نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی کرامت تھی نا کہ وہ ہاتھ بغل کے نیچے دیتے تھے تو وہ ہاتھ روشن تھا. ٹھیک ہے, یہ ید بیضا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کے پاس سنت تلمی کہلاتی ہے. سنت مرات النظیر. مرات النظیر کے معنی, مرات کے معنی رعایت کے ہیں, جانوروں کے ساتھ مل کر چرنا یا کھانا پینا آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی مناسبت سے آئیں. پھر میرے گھر آ گیا, اقبال نے لکھا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. کہتا ہے جو میرے شاہین ہے نہ میں ان سے نا امید نہیں ہوں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی, اسکولوں کے بعد بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہم نے زرخیز آج تک نہیں دیکھی ہے, ہم نے بنجری دیکھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس شاید ہماری مٹی ایسی ہی ہے کہ اس کو پانی بھی ہم نے دیا لیکن یہ بنجری ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو کشت کی بھی نسبت سے کیا ہے, زرخیز آیا, اور مٹی کا آنا آپ کے پاس سنت مرات النظیر کہلاتا ہے. سنت لف و نشر. لف لپیٹنا, نشر پھیلانا. لف و نشر کے معنی لپیٹنا اور پھیلانے کے ہیں. ٹھیک ہے, شاعر لکھتا ہے, ایک سب آگ ایک سب پانی, دید و دل آداب ہیں دونوں. بڑا پیارا شعر. کہتا ہے محبوب کو دیکھنا, تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. سمایا ہے جب سے تو نظروں میں میری, جدھر دیکھتا ہوں وہاں تو ہی تو ہے, وہاں تو ہی تو ہے. اب بات اتنی سی, ایک سب آگ ایک سب پانی. کہتے ہیں محبوب کو دیکھنا نہ دیکھنا. اس نے کس چیز کی تشبیہ دی کہ ایک سب آگ ایک سب پانی. کہتا ہے محبوب کو دیکھنا, اس نے مثال لے لی کہ یار یہ آگ کی مانند ہے. ٹھیک ہے جی. اور محبوب کو نہ دیکھنا مطلب دیکھنا دیکھنا پانی آگ کی مانند ہے, اور دیکھنا ایک پانی دید و دل عذاب. کہتا ہے دیکھو پھر بھی عذاب, نہ دیکھو پھر بھی عذاب. ٹھیک ہو گیا. سنت تضمین. تضمین کا معنی ضم کرنا, ملانا. تضمین ضمن میں لیے ہوئے, گھیرے ہوئے. جب شاعر اپنے شعر میں کسی دوسرے شعر کا کیا استعمال کرتا ہے, کوئی مصرع استعمال کر لے, اس کو ہم سنت تضمین کہتے ہیں. میں نے بڑا ایزی سا شعر, میرے گرامر کے نوٹس بنے ہوئے ہیں, آپ اپنی گائیڈ سے ہٹ کے اگر میرے وہ 20 پیجز کے گرامر کے نوٹ تیار کریں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اس سے میں نے بہت زیادہ ایزی بنائے ہیں, وہ آپ کوشش کیجئے گا گرامر کا پورشن وہاں سے کریں. شاعر لکھتا ہے, یہ کام آئے نہ آئے انہی سے کام لیتے ہیں, یہ کام آئے نہ آئے انہی سے کام لیتے ہیں, گلوں سے خار بہتر ہے یہ دامن تھام لیتے ہیں. کہتا ہے پھولوں سے کانٹے بہتر ہیں کہ انسان کا دامن تو تھامتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا کام ہوتا کہ وہ اس نے نہیں بتایا, لیکن دامن تھامنے والی بات وہ بتا کے ہمیں خوش کر گیا جی کہ کانٹے ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. تجنیس کے لفظی معنی, سنت تجنیس آخری آپ کے پاس سنت تجنیس. تجنیس کے لفظی معنی ہم جنس ہونے کے ہیں, ایک جیسی کیفیت ہونے کے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بڑا امپورٹنٹ شعر لکھوایا ہوا ہے, قاتل نے لگایا نہ میرے ایک ایسا لفظ جس کی پروننسیشن سیم ہو, جو دکھتا سیم ہو لیکن معنی مختلف ہو, اس کو ہم سنت تجنیس کہتے ہیں. ہم جنس ہونا, سیم ہونا. ہم جنس کی آپ کو مثال دے دوں, آپ نے کسی بندے کو دیکھا اور وہ آپ کو لگ رہا ہے یار پتہ نہیں یہ مردانہ سواری ہے زنانہ سواری ہے, آپ سوچ میں پریشان ہیں. ٹھیک ہے, یہ سواری کون سی ہے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اللہ پاک جو ہے نا, اللہ پاک کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے. تو سنت تجنیس کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ہم جنس ہونا, سیم ہونا. ٹھیک ہے, سنت تجنیس کہلاتا ہے. شعر کیا ہے, قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم, تمنا یہ رہی جی کی جی میں گئے مرہم. ٹھیک ہے, میں نے ایک اور شعر پچھلے سال بھی لکھوایا تھا, یہ تھوڑا سا انور مسعود صاحب کا ایک فنی شعر تھا. کرتا ہوں جا کے باغ میں مسواک, آج کل مسواک کرتا ہوں جا کے باغ میں مسواک, آج کل کرتی ہیں جس جگہ پہ مسواک آج کل. دیٹ مینز کہ مسواک اور مسواک کو انور صاحب نے جوڑا, اور آپ کو نظر کیا آ رہا تھا کہ یار یہ شعر ہے. ٹھیک, ایک بے وفا کے زخموں پر مرہم لگانے ہم گئے,
مرہم کی قسم مرہم نہ ملا، مرہم کی جگہ مرہم گئے، مرہم کی جگہ مرہم گئے۔ ٹھیک ہے جی، کہ ہم دنیا سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی، آپ ان کو سنیں بہت ایزی کر کے۔ آپ لیکچر ایک دفعہ سنیں گے تو یہ میں آپ کو اس پہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں رہیں گی۔ ہو سکتا ہے یاد کر کے چیزیں آپ کے مائنڈ میں نہ آ سکیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔